वेलकम बैक नाजरीन। रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब हैं, और इसके साथ साथ शुएब हाशमी साहब जो कि मीडिया मैनेजर हैं अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जुल्करनैन साहब ये फरमाइएगा कि अभी जो मामलात चल रहे हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल में तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट नहीं ओपन रखी जा सकती थी, लेकिन कब रिलीफ देने जा रहे हैं इस हवाले से अवाम को? इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यकीनन उन सारी एसओपीज़ को फॉलो करती है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की मद्देनज़र रखते हुए उनको बनाए जाते हैं जी। अब चूँकि इसमें सबसे पहला जो स्टेप किया गया था वो था कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट जो है उसको रोक दिया गया था, लेकिन उसमें चूँकि सिंध ने पहले इसको स्टेप लिया और साथ ही फिर पंजाब ने भी जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है उसको रोक दिया था। अब इसमें चूँकि बाकी हमारी जो ट्रांसपोर्ट चल रही थी उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते या ये इंश्योर करते कि जी सारे जो पैसेंजर्स हैं वो मास्क पहने, और उसके बाद चूँकि उसमें फ्रीक्वेंट राइडरशिप बहुत ज़्यादा होती है, लाखों पे चली जाती है, तो उसमें फ़ैसला फिर यही किया गया कि ये चूँकि हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम ये सारे के सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद ट्रांसपोर्ट को चला सकें। चूँकि इसमें अक्सरियत जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट ओनर्स चला रहे होते हैं, और अगर उनको कहा जाए कि अगर आपकी बस की कैपेसिटी जो है वो 60 है और आप उसमें 20 पैसेंजर्स लेके जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, तो वो उनके लिए फिजिबल ऑपरेशंस जो हैं वो नहीं रहते थे। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट से हमें जब डायरेक्शंस मिलेंगी कि वो कोरोना की स्प्रेड की अगर फिगर्स वो इतनी कम हो जाती हैं कि ख्याल किया जाता है कि इसको हम अब खोल दें, उसके बाद खोलेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी जो है कंसिस्टेंट रहेगी, सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो ये। हाँ, सोसाइटी का आप देखें कि हमारी वो सारी जगह जहाँ पे हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो पार्क हैं चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसमें जो वो एक पैसेंजर का कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। 60 लोगों के साथ या 70 लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा। इस तरह जैसे आपको पता है हमारी मैस ट्रांजिट में जो राइडरशिप है वो बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में चली जाती है। तो वो अगर कोई एक आदमी जो उसमें एंटर होता है तो उसमें कंपार्टमेंट में जितने लोग हैं उन सारों में से अगर 3 या 4 लोगों को भी इन्फेक्ट कर दे वो कैरियर बन जाए, तो इसलिए वो वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें जितनी भी प्रिकॉशन की जाए वो उतनी ही बेहतर है। तो ये हमारी पॉलिसी सारे सूबों की मुशावरत के बाद फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी, और वो देखते हुए इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को उसके बाद ही जो इस पर पॉलिसी लिया जाए। बिल्कुल सही है। शुएब हाशमी साहब आप ये बताइएगा, ज़ाहिर है अल-खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और यकीनन करना भी चाहिए, हम तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये बताएं कि पोर्ट्रे किस तरीके से करते हैं वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम राशन बैग की तकसीम और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्योंकि आप ज़ाहिर मीडिया मैनेजर हैं, तो किस तरीके से आप उनको हाईलाइट करते हैं ताकि लोग उसमें एतबार भी करें, एतमाद भी करें और कन्विंस भी हो? बहुत शुक्रिया तारिक। देखिए, जब कोरोना के बाद ये मामला शुरू हुआ कि हमें लगा कि चूँकि उस वक्त चीन से निकलकर इटली और अमेरिका के अंदर जो है वो कोरोना काफ़ी फैल चुका था, और वहाँ से आने वाले लोग जो पाकिस्तान में आ रहे थे, फिर ईरान की बॉर्डर से, और जो भी लोग बाहर से आए, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल होने जा रही है। इवन हमने जब एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया या इसको प्लान करना शुरू किया, उस वक्त तक हुकूमत ने भी ऐसा इस तरह से नहीं सोचा था जो इस वक्त में या आखिरी 3 हफ्तों के अंदर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लिए उन्होंने लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन की जो सिचुएशन बनाई है। हम इससे पहले जो है वो अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें अदराक हो गया था। हमने सबसे पहले तो आगाही मुहिम, हमने एक्चुअली जब इसको सोचा तो हमने ये ख्याल किया कि हम इसको 3 तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं जनाब फिरदौस जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस जमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिरदौस जमाल साहब, तमाम देखने वालों को टीवी टुडे जो देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस नए चैनल की, अल्लाह से कामयाबी अता करे। जी बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस जमाल साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, ज़ाहिर है शोबिस का एक बड़ा तबका है वो भी मुतासिर हुआ है, तमाम तबकात जो है वो मुतासिर हुए हैं। आप समझते हैं कि इस लॉकडाउन की सूरत हाल में हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से नबर्द आज़मा होना चाहिए इस वबा से हमें? देखिए जी, ये वबाएं तो रोज़े आफरीन से जब से इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है ये आती रहती हैं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जी।
اور یہ جو زندگی ہے یہ ایک طرح نہیں رہتی، اس میں اس طرح کی مد و جزر آتے رہتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، سارا کچھ وبائیں بھی آتی ہیں. تو اس کے لیے تو قرآن صاف کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اور ویسے بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو جب بھی آپ مصیبت میں ہوں اور تو پھر نماز سے اور صبر سے آپ مدد لیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے. جی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے، چونکہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں، اگر آپ کے اختیار میں کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہم صحیح. سب بے اختیار ہیں نا جی، اللہ کا ہی اختیار ہے. تو اس لیے اس میں ہمارا بہترین طریقہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے کہ آپ صبر کریں اور آپ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں جتنی بھی آپ سے ہو سکتی ہے. مثلا اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، 2 روٹیاں ہیں، تو ایک جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دیں. تو یہی ہم کر سکتے ہیں. چونکہ اس میں آپ کاروبار کے لیے باہر نکلیں گے، آپ رش کریں گے، کچھ کریں گے تو یہ ایپیڈیمک پھیلے گا، لوگوں کی اموات ہوں گی. جی تو لوگوں کو موت سے بچانا ہے آپ نے. ہر دوسرے جو آپ کا بھائی ہے، دوسرا انسان ہے، چاہے مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، انسان تو ہے نا. جی جی بالکل ایسا. تو وہ سارے ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارا فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ٹھیک رکھتا ہے، ہے. تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، اور جتنے بھی ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو بالکل وہ ہم آسانی پیدا کریں. کریں، آسانیاں تقسیم کریں، بالکل اور صحیح. اللہ میں توفیق دے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا ٹھیک کریں. ہے اور یہ فردوس تھوڑے جمال دن کی صاحب، آزمائش ہوتی ہے، یہ گزر جاتی ہے. فردوس جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. شعیب ہاشمی صاحب، آپ نے 3 طرح سے بتایا کہ کام کرتی ہے. بالکل، ہم لوگوں نے اس وقت میں سوچا کہ ہمیں 3 طرح سے اس کیمپین میں اترنا ہے، اور اس میں جو سب سے بنیادی اور سب سے پہلا کام ہے وہ آگاہی کا کام ہے. اس وقت تک بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری افواہیں تھیں، لیکن ایگزیکٹلی سائنٹیفکلی کوئی نہ تو میٹیریل ڈیولپ ہوا تھا. اوبویسلی ہم لوگوں نے WHO نے جو بھی ایک نظام وضع کیا تھا اس کے مطابق ہم لوگوں نے اس کو اردو کے اندر یا یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم میٹیریل ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا، اور اس کو ہم لوگوں نے پریکٹیکل اس طرح سے بنایا کہ ہمارا لائک آفس ہے، جیسے آپ بھی اس آفس کے اندر ہیں. ہم لوگوں نے اس آفس کے SOPs بنائے، ہم نے ہاسپٹلس کے SOPs بنائے، ہم نے گھروں کے اندر کے SOPs بنائے کہ ہم لوگوں نے اس ساری پینک کے اندر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت کام تھا. اس کے بعد پھر ہم دوسرا جو طبی سرگرمیاں، ہمارے الخدمت کے 28 بڑے ہاسپٹلس ہیں پورے پاکستان میں، ان میں سے ہم لوگوں نے پہلے 10 اور اب الحمدللہ 13 ہو چکے ہیں. ان کو اس ممکنہ خطرے کے پیش نظر ہم لوگوں نے ویل ایکوپڈ کیا، اس کو ہم لوگوں نے کوارنٹینا سینٹرز کے لیے تیار کیا. اور اس میں سندھ کے اندر تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ فوراً مان گئی اس بات پر، اور اس نے اس کو وزٹ بھی کیا، اور اس نے اس کو ایک سٹینڈرڈائزڈ جو تھا اس کے مطابق بھی اس کو کر دیا. پنجاب کے اندر KPK کے اندر پھر ہمارے کچھ آغوش ہیں، اس وقت ہمارے 14 آغوش ہیں، وہ 14 کے 14 آغوش بھی ہم لوگوں نے اس کو بھی کوارنٹینا سینٹرز بنا دیا، کیونکہ بچے تھے وہاں پر، بچوں کو جو بھی ان کے چچا یا تایا یا جن کے پاس بھی وہ رہ رہے تھے ادھر چلے گئے تھے. تیسرا کام جو تھا اس کو ہم نے امداد باہمی کا نام دیا، جس کو ہم اس وقت راشن ڈسٹریبیوشن یا باقی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ راشن تقسیم کریں یا ان لوگوں. ہم نے اس کو امداد باہمی اس لیے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ دیں اور ہم پہنچائیں گے، اور یہ کام بہت مشکل ہے اس وقت میں، جب کہ عموماً آپ کو پتہ ہے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو وہ کسی ایک مخصوص علاقے کے، اب جب کہ پورا ملک اس پینک کے اندر ہے تو سینٹرلائز کام کرنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح ہے، جب کہ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے اور وہ سب چیزیں. فردوس جمال صاحب کی جانب میں جانا چاہوں گا. فردوس جمال صاحب فرمائے گا کہ شوبز انڈسٹری کے لوگ بھی ظاہر ہے متاثر ہوئے ہیں، اور دوسری جانب انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہے. یہ فرمائے گا ایک تو کتنا نقصان ہوا ہے اور آنے والے وقت میں کس طریقے سے یہ سٹینڈ کرے گی، اور پھر شوبز انڈسٹری کے جو مستحق اداکار ہیں ان کے حوالے سے کوئی پلان مرتب کیا گیا ہے، کوئی ایسی تنظیم ہے شوبز کے حوالے سے؟ دیکھیے، شوبز انڈسٹری تو پہلے ہی کرائسس میں تھی، یعنی ان پہ تو کریک ڈاؤن جو ہے یا کرنٹینا پہلے سے چل رہا ہے، چونکہ فلم انڈسٹری ختم ہو چکی ہے. ریڈیو اب کوئی سنتا نہیں ہے. ٹی وی جو ہے وہ PTV وہ باہر سے پروڈکشنز لیتا ہے. اچھا، پرائیویٹ پروڈکشنز میں بھی یہ عالم ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ پروڈیوسر کو پیمنٹ نہیں کر رہے.
تو پروڈیوسر کو پیمنٹ نہیں ہوتی تو آگے آرٹسٹ کو بھی نہیں ہوتی, اور پھر کتنے آرٹسٹ ہیں, کتنے چینل ہیں جو, کیونکہ موسٹلی نیوز چینل ہے, انٹرٹینمنٹ چینل تو ہے ہی نہیں, تو یعنی پہلے جو ڈرامہ آرٹسٹ ہے خاص طور پہ ایکٹرز اور ایکٹریسز, وہ تو پہلی مصیبت کا شکار ہیں, تو ان پہ تو پہلے ہی کرنٹینہ ہوا ہے ان کا. تو بہرحال آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے, کس طرح سے آرٹسٹ کے لیے کام کے مواقع پیدا کریں. ہمیں مطلب امداد نہیں چاہیے, ہمیں کام چاہیے, بالکل صحیح. روزی رزق کمانے کا. اور اسی طرح ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے پوری قوم کا کہ ہمیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری امداد کرو, ہمیں ہمارا ہاتھ بٹاؤ, ہمیں امداد کرو, یہ ہم خیرات اور امداد پہ جو ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, جو بیچارے معذور ہیں, جو بے بس ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن جن کے اختیار میں تھوڑا بہت بھی ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز دا سوسائٹی اور اپنی طرف سے. اور اسی طرح گورنمنٹ کو بھی اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ بننا چاہتی ہے جس طرح کہ عمران کہتا ہے, تو پھر سب کی ویلفیئر کریں اور ان کو کام کے, روزی کے, رزق کمانے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا فردوس جمال صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے چودھری احسان الحق صاحب, کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب فرمائیے گا, ظاہر ہے کہ حکومت تو اقدامات کر رہی ہے, آپ کے اپنے علاقے کی کیا صورتحال ہے, کیسی سرگرمیاں جاری ہیں, اور مخیر حضرات یا جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ بھی آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, کس طریقے سے لڑ رہے ہیں کرونا وائرس سے؟ جی میرے بھائی ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی بہتر صورتحال ہے. ہم نے اسلامی یونیورسٹی بھولپور جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ ہم نے کوارنٹائن سینٹر بنایا ہوا ہے جو 1500 افراد کے لیے ہے. تو یہ زمان میں ہمارے جو میرا حلقہ ہے جو وہاں بھی ڈگری کالج کوارنٹائن سینٹر بنایا ہوا ہے, لیکن الحمدللہ یہ زمان میں ہمارے ایک بھی پیشنٹ نہیں ہے. جی پیشنٹ تبلیغی جماعت میں تھے, وہ ہم نے ادھر سول ہاسپٹل جو ہاسپٹل جو اس کے لیے آئسولیٹ کیا ہوا ہے جی اس میں شفٹ کر دیے ہیں. تو مخیر حضرات بھی ماشاءاللہ, ہماری انتظامیہ خاص طور پہ ہمارے یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والے بھی, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے, اور ہمارے بھی ماشاءاللہ صاحب بشیر چیمہ صاحب ہمارے ایم ایل اے, ہم نے مل کر چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے شہر کے لوگوں کو کافی جو ہے راشن تقسیم کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جو کہ ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ سارا کچھ کر رہی ہے. ہمارا تو سو فار الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, ہم اس میں مطمئن ہیں. ہماری جس طریقے سے ہماری خاص طور پہ مطلب جو ہے پیرامیڈکس جو ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف ہے, نرسنگ ہے, جی جی انتظامیہ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ جو 11 22 والے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بہت اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ جلد ہی اس کورونا پہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کو چودھری احسان الحق صاحب اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. یہ بتائیے گا ذوالقرنین صاحب کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو ایس او پیز جاری ہوں گے, جو احکامات جاری ہوں گے, اس کو فالو کیا جائے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں یہ نارمل کی طرف جائیں گی, ہم نارمیلٹی کی طرف جائیں گے, اور یہ خاصا مشکل نہیں ہوگا آنے والے وقت میں سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین رکھنا, اور پھر اس کے علاوہ تمام مزدور طبقہ بھی ظاہر ہے واپس آئے گا, کس طریقے سے مینیج کریں گے؟ اس پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب انیشلی اتنی سیریس سچویشن پاکستان کی حد تک نہیں تھی, تو اس وقت 9 اور 10 مارچ کو ہم لوگوں نے ایس او پیز بنا کے ایشو کیے کہ جتنی بھی آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہو گئی اس میں آپ سینیٹائزر انشور کریں گے, اور یہ انشور کریں گے کہ سارے کے سارے پیسنجرز جو ہیں وہ ماسک پہنیں. جی. اور اس وقت چونکہ ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ سے زیادہ ہمارا خیال تھا کہ یہ اس طریقے سے بھی مینیج ہو سکتا ہے, یا پھر یہ کیا کہ اگر آپ کی بس اپنا روٹ کمپلیٹ کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو پراپرلی سینیٹائز کیا جائے. جی. اگر آپ کلورین سے نہیں کر واٹر سے کر سکتے تو پائیوڈین سے آپ لوگ جو ہیں اس کے وہ ساری پورشن جہاں پہ پیسنجرز کے بار بار ہاتھ لگتے ہیں وہ کر لیں, سارے اڈوں کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے کلورینیٹڈ واٹر سے صاف کرتے ہیں. یہ ساری جب ہم لوگوں نے ڈائریکشنز ایشو کی تو اس کے ساتھ سے ایک پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک ہمیں انفارمیٹیو ویڈیو بھی شیئر کی, جو کہ ہم نے ہر بس میں انشور کیا کہ اس میں ہم چلائے, لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں. لیکن جب آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں, جس حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہماری سوسائٹی کا وہ پورشن جو کہ پبلک سروس وہیکلز پہ پریڈومنیٹلی ٹریول کرتا ہے, شاید اس میں اویئرنیس لیول اس حد تک نہیں ہوتا, یا چونکہ اب آپ لوگوں نے بھی فیل کیا کہ ایون فار سمبڈی ہو از لیونگ ان این اربن سوسائٹی اس کے لیے بھی ماسک خریدنا, اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا.
تو جب اس کو آن گراؤنڈ دیکھا تو ہمیں لگا کہ اس میں جو ایس او پیز ہم نے ایشو کیے ہیں شاید اس طریقے سے اتنی اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو اس وقت بھی ان کی جو ہمارے پریکاشنز ہیں یا ایس او پیز ہیں انہی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اب اگر جب بھی اس کو ٹرانسپورٹ کو جو ہے دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تو اس میں یہ تو انشور کیا جائے گا کہ سینیٹائزر بھی ہوں گے اور ماسک بھی ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد جو ہے. آپ کی جانب سے آتا ہوں, ہمیں ڈاکٹر اظہر محمود صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے, سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس سے نبرد آزما حکومت کے دست و بازو بنے, فلاحی تنظیموں کے دست و بازو بنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طریقہ کار پر عمل درآمد کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور کیا تجاویز دیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے بھی حکومت کے ساتھ مکمل اس میں تعاون کیا. ہمارے 6 سے زائد ہاسٹل جو ہیں وہ اس وقت کوارنٹین کا رول پلے کر رہے ہیں, جس میں زائرین, تبلیغی جماعت اور دیگر لوگ جہاں جہاں سسپیکٹڈ کورونا کے کیسز ہیں ان کو رکھا گیا ہے انڈر آبزرویشن, اور جو کیس پازیٹیو آتا ہے پھر اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے سول ہاسپٹل. اس کے علاوہ ہماری جو فیکلٹی ہے اس میں فارمیسی کی فیکلٹی جو ہے اسٹوڈنٹس وہ ہینڈ سینیٹائزر مینوفیکچر کر کے لارج اسکیل پہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اسٹاف میں بھی اور سوسائٹی میں ان جنرل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز فرام ٹائم ٹو ٹائم آتی ہیں, ہم یونیورسٹی میں ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, فیکلٹی ممبر, اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ہائیلی موٹیویٹڈ, انرجیٹک ہوتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ وہ خود ان انسٹرکشنز کو عمل کر سکتے ہیں ان پہ, بلکہ وہ دیگر سوسائٹی میں بھی ایک ریسورس پرسن کے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں, وہ سب کو ایجوکیٹ کریں اور اویئر کریں. تو اس سلسلے میں اسلامیہ یونیورسٹی نے اپنی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشنل میتھڈز کے ذریعے جاری رکھی ہوئی تاکہ اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھا جائے اور ان کا سیمسٹر ضائع ہونے سے بچایا جائے. اور جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں اور گورنمنٹ انسٹرکشن دیتی ہے تو ہم پھر دوبارہ ریگولر کلاسز شروع کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا, جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی پہ اس کو منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ سیمسٹر جو ہے وہ ضائع نہ ہو, لیکن کئی پیپرز بھی منسوخ کیے گئے اس حوالے سے, ان کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے؟ جی بالکل, کیونکہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ کالجز ہیں کافی سارے, تو ان کی ایگزامننگ اتھارٹی ہے, تو وہ شیڈول کافی ڈسٹرب ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ جیسے ہی گورنمنٹ ہمیں آتھرائز کرتی ہے کہ ہم ایگزامینیشن کنڈکٹ کر سکیں, تو جو کنڈکٹ ہو رہے تھے وہ بھی اور جو آگے شیڈول کے مطابق ہیں تیزی سے لیے جائیں ایگزامینیشن, تاکہ جو دیگر طلبہ ہیں ایفیلیٹڈ کالجز سے ان کے ایکیڈیمک ٹائم کو بھی ضائع ہونے سے بچایا جائے. تو ہم تو لوکنگ فارورڈ ٹورڈ دا گورنمنٹ ہے کہ اس پہ کوئی ایسی گائیڈ لائنس دی جائیں جس میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزامینیشن ہال میں جو کیپیسٹی ہے اس میں تھوڑے لوگوں کو فاصلے سے بٹھا کے لیے جا سکیں. تو ہمارے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ اکارڈنگلی اس کی تیاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اظہر محمود صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ہاشمی صاحب, کتنے آپ کے پروجیکٹس ہیں اس وقت اور کتنے شعبے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور ان کا طریقہ کار کیا ہے, اور اس وقت کتنے رضاکار انگیج ہیں لاک ڈاؤن راشن پروگرام کے حوالے سے؟ اس وقت ہمارے 25,000 کے قریب رضاکار ہیں جو پورے پاکستان میں. الخدمت آپ جانتے ہیں ایک منفرد تنظیم ہے, ہم کوئی علاقائی تنظیم نہیں ہے, ہم کسی ایک شہر میں نہیں ہیں. ہم بلا مبالغہ گلگت بلتستان سے اور چترال سے لے کر کراچی اور گوادر تک ہر جگہ ہر شہر کے اندر ہمارا کام ہو رہا ہے. اور جو اس سے پہلے جہاں سے ہم نے منقطع کی تھی بات, ہم ڈی سینٹرلائز کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے نہ صرف خود کام کیا, اپنے رضاکاروں کو موٹیویٹ کیا, بلکہ ہم لوگوں نے یہ آگاہی دینے کی کوشش کی. ابھی فردوس جمال صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ اداکاراؤں کے لیے کام نہیں ہے, جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے کام نہیں ہے. انہوں نے آرٹسٹوں پر بہت زور دیا, لیکن ایکچولی شوبز کے اندر جو سپورٹنگ سٹاف ہے, جو کیمرہ مین ہیں, جو اس کے اسسٹنٹ ہیں, جو لائٹ مین ہیں, جتنا کریو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں نے شوبز کے لوگوں کو بھی یہی کہا کہ امداد باہمی کے تحت
آپ کسی معجزے کا انتظار کیے بغیر، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے اور اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں ہے پوری دنیا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب تک رہے اور گی، کب تک ہے، تو یہ کسی ایک ادارے کا، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم سب کو اپنے اپنے دائروں کے اندر جو ہے وہ اس کام کو کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں نے امداد باہمی کے تحت جو ایک اویئرنیس میسج دیا وہ یہی دیا کہ آپ کسی کا انتظار چھوڑیں، آپ اگر ایک اپنے 4 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، ایک فیملی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر خاتون کام کرنے آتی ہے نہ صرف اس کو چھٹی دیں بلکہ اس کو 1 مہینے کی خیال بھی تنخواہ بھی رکھیں اس دیں، کا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، یعنی ایسی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے جو اپنے جیسے لاکھوں کا خیال کر سکتے ہیں، اور یہی اگر آگے بڑھے تو یہ جذبہ ہے پاکستانی یہ قوم میں۔ جذبہ الحمدللہ ہے، لیکن چونکہ پینک ہے سچویشن، ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کب تک معاملہ چلے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے مئی تک چلے گا، کوئی کہہ رہا ہے مڈ اپریل تک چلے گا۔ مڈ اپریل تو آلموسٹ ہو گیا نا، لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے ہی گندم تیار ہو جائے گی، تھوڑی گرمی آئے گی تو کرونا سے ریلیف مل جائے گا۔ تو ہمیں اس سارے میسج کو آگے کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، آرگنائزیشنز بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ الخدمت فرینکلی سپیکنگ اس وقت 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہماری نیندیں پوری نہیں ہے، بہت برا حال ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اور لوگ ہم پہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ ذوالقرنین صاحب، جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے ظاہر ایک بہت بڑی ہب ہے، کتنا لاس ہوا ہے اور اس کو کس طریقے سے کور کیا جائے گا، اور پھر اس سے جو متصل طبقہ ہے، جو وابستہ افراد ہیں، ان کے روزگار کے حوالے سے اور آنے والے وقت میں اس کی اسٹریٹجی کو وضع کی گئی ہے کہ کوئی ریلیف دیا جائے گا یا اس وقت جاری ہے کوئی ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں، اس پہ چونکہ بڑا پری میچور ہے اس بات پہ کہنا کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کتنے افیکٹ ہوئے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو گورنمنٹ میں جتنی بھی ہماری اس وقت چاہے میس ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے یا باقی اربن بسز ہیں، ان کا جو سٹاف پرمنٹ سٹاف ہے، ان کی سیلری کی حد تک تو جو گورنمنٹ سے سیلری دیتے ہیں وہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر جیسے میں نے انیشلی بات کی تھی کہ وہ یقیناً ڈے ٹو ڈے آپریشنز کی بیس کے اوپر چلتا ہے۔ ایک بس آپریٹر جو ہے وہ کہیں سے، یا بس اونر جو ہے، اس کو جو دن کی اس کی آمدنی آتی ہے اس کی بیس پہ وہ اس کی گاڑی کے ڈرائیور کو، مکینک کو یا اس کے ریلیونٹ سٹاف کو جو ہے وہ سیلری پے کرتا ہے۔ وہ ایک خاص حد تک تو کچھ عرصے کے لیے تو اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اس میں باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ کتنی پیمنٹ کرنی چاہیے اسے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک ایز سچ کوئی گورنمنٹ پالیسی انشور نہیں ہے، نہ ہی کوئی ڈیوائسڈ ہے، کیونکہ ہم لوگ جو کسی جگہ پہ بار بار ذکر کرتے رہے نا، اس پہ یہ تھا کہ شاید 80% آف دا بزنسز کو کہا گیا تھا کہ جو کہ گورنمنٹ کے تھے تو ان کو سیلریز دے دی جائے۔ اب پرائیویٹ سیکٹر کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا اور اس کو پھر یہ انفورس کرنا کہ جب ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ پے کرے، وہ یقیناً آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ایک مشکل کام ہے۔ اندازاً کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں؟ اس میں کوئی ہمارے پاس ڈیٹا، دیکھیں اس میں میں آپ کو جسٹ 2 فگر شیئر کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس روٹ پرمٹس ایشو ہوتے ہیں وہ 2 لاکھ کے قریب روٹ پرمٹس ہیں، دیٹ انکلوڈس موٹر سائیکل رکشاز ایز ویل۔ اب وہ 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو اس میں بسیں بھی شامل کرنے رہے، تو ہم سمپل اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بس سے کتنے لوگ ریلیٹڈ ہوں گے، اس کے ساتھ بس مکینک، ڈرائیور، ہاکر، کو ٹکٹ لینے والا، تو اس کو آپ ایک رف ایسٹیمیٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی ساتھ موجود ہے، کہ اس میں ٹرانسپورٹ کے 2 پورشن ہیں۔ ایک گڈس ٹرانسپورٹ کا، گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ انشور کی گئی ہے کہ اس پہ کسی قسم کی سسپینشن آف آپریشنز نہیں ہے، تو اس سسٹم میں الخدمت کو بھی پتا ہوگا کہ جہاں جہاں پہ ان کو ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ سیکٹری DRTA کا آفس بھی موجود ہے، اور وہ ایک ریگولر لائزان گورنمنٹ کی ایجنسیز کے ساتھ بھی موجود ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ بھی ضرورت پڑے سپلائی جو ہے آف اسینشیل کموڈیٹیز اور آئٹمز، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور یہ وہ سٹیپ تھا جس کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو ہم سب لوگوں کو ایک پینک کریٹ ہوا تھا نا، اس پینک میں وجہ یہی تھی کہ اگر ہمیں وٹ ایور گوڈس وی پرچیز، تو آپ کو پتا وہ کہیں نہ کہیں سے سپلائی ہوتے ہیں۔ جب وہ انیشل جب ہمارا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو وہ اس میں بھی ایمبیگوٹی آ گئی، تو جہاں پہ جو گڈس ٹرانسپورٹ والے تھے انہوں نے بھی روک دیا کہ شاید یہ ہے، تو اس میں پھر گورنمنٹ نے اس کو ریویو کرنے کے بعد ایک اسٹریٹجی دی کہ جی یہ جو ہے وہ کنٹینیو رہیں گے۔
اچھا سر، آپ کو تو مشکلات نہیں پیش آتی اس حوالے سے، راشن کے حوالے سے؟ جیسے نہیں الحمدللہ، کیونکہ الخدمت ایک پرانا نام ہے، پھر فوراً ہی ہم لوگ چونکہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس پہ کوئی ریاست جو ہے قدغن لگائے یا منع ہو. ہم اوبویسلی اس ساری صورتحال کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی ڈی سیز کے تھرو اجازت نامے لیے تو ہم لوگوں نے ہر جگہ اس کو پرسیو کیا اور اجازت نامے لیے. اور پھر ابھی میں خاص طور پہ بتاتا چلوں، جو گورنر پنجاب نے انیشیٹو لیا اور پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بنایا، اس کے اندر کوئی 37 کے قریب آرگنائزیشنز ہیں، اس کا الخدمت فاؤنڈیشن بھی حصہ ہے. اور جہاں جہاں مل کر کام کرنا، جہاں جہاں ہم ایک دوسرے سے تجربات تمام جو ہے تعصبات سے بالاتر ہو کے، اور تعصبات کی آپ نے بات کی، میں بالکل آخر میں دو تین چیزیں جو خاص طور پر ہماری قوم کو، کیونکہ ہمارے ہاں نیگیٹو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ہمارے ہاں پازیٹیو جیسچر دینا، یا ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، ایسی کوئی صورت بن گئی ہوئی ہے. بلا تعصب رنگ و نسل اور مذہب، ہندوؤں میں، عیسائیوں راشن ہر میں، جگہ تقسیم کیا. میں نے دیکھا کہ الخدمت گردواروں نے کے تو اندر، گردواروں کو بھی واش کیا ہے، اور سب سے بڑھ وہاں پہ کر مندروں کو بھی کیا گیا. اس سے پہلے بھی ہم میسج دے چکے ہیں کہ خاص طور پہ آپ کے جو ایریا کے اندر ٹرانسجینڈرز ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس ہاشمی صاحب آتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے پیر سرور شاہ صاحب نے، جو کہ ضلعی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ننکانہ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت آپ کے کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، ان کو آپ کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ رضاکار کی حیثیت سے کام کریں، اور کیا وہ کر رہے ہیں، اور کسی تنظیم کے ساتھ کوارڈینیشن ہے یا پھر حکومتی جو ٹائیگر فورس ہے اسی کا حصہ ہیں اور اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بس یہ ایک آفت جو ہے یہ ہم پر نازل ہوئی تو اس کے بعد سے بالکل ایک پینک کریٹ ہوا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے ایک قوم بن کر دکھایا. اور ننکانہ صاحب نے جب آیا تو ننکانہ صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہو گیا، ایک فیملی تھی، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، ان کا منڈی فیض آباد سے وہ عمرہ پہ گئے ہوئے تھے اور وہ واپس آئے، میرے ہی ہمارے ہی وہ حلقہ انتخاب سے ہیں، تو ان میں یہ پازیٹیو آیا. اس کے بعد سے جو ہے وہ جو ہمارے ورکر سے ان سے میں ملا، اور دو لاک ڈاؤن تھا اور موومنٹ کے اوپر جو تھی وہ پابندی تھی، لیکن میں ان تک پہنچا گیا اور پارٹی کی طرف سے اور یہ کلیئر ہدایات تھی کہ جتنا بھی ہو سکے انفرادی طور پر بھی، اور جو ہماری حکومت جو مدد کر رہی ہے، جس طریقے سے ہم نے ایگزیکٹلی اکٹھا 3 ڈفرنٹ پروگرام ہم نے لانچ کر دیے. ایک 8070 پہ پہلے ہم نے سٹارٹ کیا، جو ہمارے سی ایم صاحب کا پروگرام تھا، اس میں ہم نے کارکنان کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پہ بٹھایا، مستحق لوگوں کی لسٹ بنائی، لسٹ بنا کر ان کی رجسٹریشن کرائی. پھر یہ جو ابھی جو لوگوں تک جو 12,000 روپیہ 8171 پہ مل رہا ہے، یہ پرائم منسٹر کا پروگرام تھا، اس پہ ہمارے کارکنان نے دن رات محنت کی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر، جن کا ہمیں پتا تھا، ان کے گھروں میں جا کر ان کے شناختی کارڈ خود کلیکٹ کیے. اور خود کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کی رجسٹریشن، کافی ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن ہم نے نو ٹائم الحمدللہ ان کی رجسٹریشن کروائی. اور ابھی ان کو یہ جو ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ان کی امداد مل رہی ہے. اور حکومت سے اپنی طرف سے کافی زیادہ جو ہے وہ یہ اقدامات کیے. اس کے بعد جو ہمارے کارکنان جو الحمدللہ غلطی تھے، انہوں نے اپنے طور پر بغیر کسی نمائش کے انہوں نے اپنے طور پہ لسٹ بنائی، اور فوری طور پہ جو راشن کی ایک کہہ لیں قلت آ گئی تھی، جو دہاڑی دار تھا، جو چھاپڑی والا تھا، جو کہہ لیں ریڑھی والا تھا، ان تک جو ہمارے یہ چھوٹا سا علاقہ ہے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ کون، اگر ایک شہر ننکانہ میں تو مجھے کافی حد تک پتہ ہے کہ کون آدمی ریڑھی لگاتا ہے، کہاں پہ لگاتا ہے، اس کے گھر والے جو ہے اس کا بیٹا کیا کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ ان کا کیا سین ہے. لہٰذا ہم نے ان کی لسٹ بنائی، اور ان کی لسٹ تک فوری طور پہ جو راشن بہت ضروری تھا وہ ہم نے ان تک الحمدللہ. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا پیر سرور شاہ صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے. جی ہاشمی صاحب. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خاص طور پہ جو ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی دکھی اور بہت ہی جسے معاشرے سے بالکل کاٹ دیا گیا، جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں، وہ ویسے بھی آئسولیٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اس صورتحال کے اندر جب ان کے لیے نہ تو کوئی فنکشنز ہو رہے ہیں، نہ ان کا کوئی بیگنگ کا کوئی سلسلہ ہے، تو وہ لوگ بیچارے بہت ہی زیادہ اور وہ نیگلیکٹڈ لوگ ہیں. ہمیں بہت سارے جو کارکنان ہیں، ہمارے جو رضاکار ہیں، جو وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، وہ بہت ہی
یعنی سچی بات ہے کہ آپ کا دل بالکل بھیانک اور تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ ان کے مرحلے ہیں جن جگہوں پہ وہ ان کو بھی رہتے ہیں، ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ان کو ان کے لیے کسی ایک ایریا کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کے خصوصی لیے ہم لوگوں نے ہدایات ہیں، خصوصی خدمت ہدایات کے ساتھ جو ہے وہ ان تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کی جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں ان کے تحت لاہور کے اندر عبدالعزیز عابد صاحب اور ذکر اللہ مجاہد صاحب نے ایک بڑا ان کے لیے پیکج کیا. اسی طرح کراچی سے لے کے پشاور تک جو ہے وہ اس کو کیا. اچھا، اب جو صورت ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر چند دن ہیں صرف، اور عموماً الخدمت فاؤنڈیشن کی طرح کی اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں جو بھی وہ ایک اسپیسیفک کام کر رہی ہیں. ہم تو 7 ایریاز میں کام کر رہے ہیں. رمضان میں ہم خاص طور پہ آرفنس کو فوکس کرتے ہیں. تو اب اس صورتحال کے اندر جو ہمارا جو ایک بڑا پرائم قابل ٹارگٹ ہوتا تحسین ہے. تھا. بالکل صحیح. میں ہاشمی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. نواب یوسف تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم تالپور صاحب. وعلیکم السلام بھیا. تالپور صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ قومی یکجہتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس قسم کے مسائل جب ماضی میں آئے تھے تو ایک یکجہتی کی مثال پیدا کر دی گئی تھی، اور اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو حکومت کی جانب سے کیے گئے؟ میرے خیال میں جو اقدامات چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ سندھ حکومت کی طرف سے جتنے بھی اقدامات لیے گئے ہیں ان میں بائی اینڈ لارج فیڈرل گورنمنٹ نے اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کیا، اور ان کو مطلب ہے کہ ایک ہی پیج پہ رہنا چاہیے. تو چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو سندھ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے پھر اب ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے اور آج کی صورتحال ایک ایسی ہے کہ اس کو میرے خیال میں ابھی تک کسی نے سمجھ نہیں پائے ہیں کہ اس کے کیا کارن ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں ہم تو انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں، بالکل، لیکن دوسرے ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں ابھی تک بیچارے فوت ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد امریکہ میں دیکھو، تو اس لحاظ سے ہمیں تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اگر وہ ساری صورتحال یہاں پر ہو جاتی ہے پاکستان، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو یہ صحیح ہے کہ لام والا جو اقدامات دیے جائیں گے اس میں عوام کو کچھ دشواری تو ہوگی، لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں عوام کو بھی اس میں ساتھ دینا چاہیے اور عوام کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ بھئی کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال نہیں، کیسے کرنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ مطلب ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہو وہ بھی مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ایز کر دے اور اس کے بعد یہ صورتحال. تو ابھی تک ہمارے یہاں کیجولیٹیز بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. اگر آپ سندھ کا مثال بھی لے لو تو سندھ کی بھی جو صورتحال ہے وہ میرے خیال میں اور پروونسز کے مقابلے میں زیادہ بدتر ہے. اور اس کے زیادہ بدتر ہونے کے کارن یہ ہے کہ جیسے ایران سے لوگ آئے وہ بھی یہاں آئے سندھ کے اندر، تو سکھر کے اندر پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں مبتلا ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے دیا. اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی جہاں جہاں سے جو آئے ہیں تو جدھر جدھر جس جس شہر میں گئے ہیں اس شہر میں یہ وبا پھیل گئی ہے. اور کراچی جو ہمارے پاس ہے سندھ کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ 20 ملین کا شہر ہے. اب 20 ملین کے شہر میں اگر آپ زیادہ توجہ نہیں دو گے اور کوئی اقدامات نہیں لو گے تو اس میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور ہم کو کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا نواب یوسف تالپور صاحب MNA ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر آپ کا بہت شکریہ. شعیب ہاشمی صاحب اور ذوالقرنین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ٹی وی ٹوڈے اور خدمت فاؤنڈیشن کی اس مشترکہ ٹرانسمیشن کے ذریعے جتنے ہی مستحقین نے کالز کی یہ لسٹ میرے پاس موجود ہے. سینکڑوں وہ لوگ ہیں، پچھلے ہفتے بھی آپ کو ہم نے بتایا اور اس دفعہ بھی اس ہفتے بھی ان تمام لوگوں کو گھر کی دہلیز پر راشن تقسیم کیا گیا. ہماری ٹیم موجود ہے اور تمام نمبر اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں. آپ کال کرتے رہیے. ہیڈ لائنز کے بعد اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.